Welcome to Pakistani Youth Culture Program Session 6. Adab, Assalamu alaikum, and welcome everybody. So, today is session number 6, and our topic is cultural festivals and traditions. I'm very excited to introduce our presenter, Mashood Qazi. Mashood Qazi is prominent Canadian Pakistani origin. He has been awarded the Ambassador of Indus Valley Culture by the Government of Alberta, Canada. He is the first Pakistani to receive this award for his continuous efforts in promoting the Indus Valley culture, languages, and heritage in Canada. Due to his effort, Alberta became the first province in the world to officially recognize the Indus Valley's Sindhi culture in a formal ceremony held in December 8, 2018. This recognition was bestowed on behalf of the Premier of Alberta by the Honorable Minister for Culture and Tourism. In recognition of Mashood's social services, he has been honored with number of awards, including Alberta's Coats of Arms badge by the Legislative Assembly of Alberta, O Canada Horizon Award by Canadian Times Alberta, Influential 2020 Award by Dil Dil Pakistan Canada, and CSR Leadership Award 2021 from Australian Multicultural Charity. Mashood was recognized by the Legislative Assembly of Province of Sindh and has honored as Ambassador of Culture by the Government of Sindh. To be honest, I never find better than this person to present today's session, Culture, Festivals and Tradition. So, तमाम बच्चों और बड़ों को वेलकम और हम शामिल करते हैं मशहूद काजी साहब को अपने साथ और वो अपने इस सेशन का आगाज करेंगे वेलकम टू द सेशन मशहूद काजी साहब Thank you very much, Asif Bhai. Assalamu alaikum to everyone. I am humbled for the kind introduction that you have given. Thank to you. be honest, thank you very much. It is an honor for PCCA that you accepted this and this task and presenting because and presenting your uh, on this topic and especially your knowledge and your experience and your know-how and your love for Pakistani culture is renowned. And now our participants will take benefit of that. Just already. So basically, in this session, our audience are wide range Mhm. from 12 years to 70 years or even more than that. सो प्लीज कीप इन माइंड तो आपने एक तो ये करना है कि इसको मिक्स करना है सारी आपने इंग्लिश नहीं बोलनी उर्दू बहुत ज़्यादा बोलनी है इसलिए कि हम चाहते हैं कि ज़बान से भी कल्चर जाता है तो उर्दू ज़बान ऐसी है कि जिसमें हमारी बाकी इलाकाई ज़बानों और दूसरी ज़बानों का भी फ्लेवर मौजूद है और साथ साथ ज़बान भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारी नस्ल जो कनाडा में बढ़ रहे हैं उनको ज़बान का भी पता लगे तो प्लीज़ ये आप कीजिएगा और अब माइक आपके हवाले आप हैं और आपके पार्टिसिपेंट्स हैं थैंक यू वेरी मच Thank you very much, Asif Bhai. Thank you. और जैसा अरशद भाई ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में ज़्यादा बोलूं और इंग्लिश में कम, लेकिन यह है कि इट विल बी अ मिक्स प्रेजेंटेशन. लेकिन आई प्रॉमिस कि इन दो ज़बानों के अलावा किसी और ज़बान में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे आज के दिन. तो वेलकम एवरीवन वंस अगेन इन दिस प्रोग्राम. और आज मेरे लिए फ़ख्र की बात इसलिए भी है कि एक तो पीसीसी अल्बर्टा इज मेकिंग अप अ ग्रेट ट्रेडिशन, आई वुड से, कि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उन्होंने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो शुरू की है, स्पेशली यूथ को एंगेज करने के लिए. वट एवर वर्क दे हैव डन इज कमेंडेबल. तो मैं असजद भाई, जवेरिया और टीम पीसीसीए अल्बर्टा को इंतहाई ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोसेस शुरू किया है. एंड आई होप दैट दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू ऑन गोइंग फॉरवर्ड. आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो है
جو ہمارے پاکستان کے کلچرل فیسٹیولس اینڈ ٹریڈیشنس ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنس ہیں وہ کیا ہیں، کس طرح کی فیسٹیوٹیز کو ہم پاکستان میں مناتے ہیں مختلف طریقے سے. تو اس حوالے سے ہم ایک بات کریں گے. اور مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ایک پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری پریزنٹیشن نظر آ رہی ہوگی. اجت بھائی تھینک یو ویری مچ فار شوئنگ دس پریزنٹیشن. تو ایز آئی سیڈ کہ ہم اپنی آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں پرائمریلی ہم کلچرز اور ٹریڈیشنز کو ہے وہ اپنے فوکس میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں وین وی ٹاک اباؤٹ کلچر واٹ ایگزیکٹلی وی مین کہ کلچر یہ ہے کیا چیز. تو اگر اس کی ہم ایک پراپر ڈیفینیشن بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو اٹس ڈیفائنڈ ایز این انٹیگرل ہول وچ افیکٹس ہیومن آئیڈیاز ایکشنز اینڈ ماڈلس آف لیونگ. جیسے ای بی ٹیلر نے بھی اپنے ایک ڈیفینیشن میں کہا ہے کہ کلچر از اے کمپلیکس ہول وچ انکلوڈس نالج بلیفس آرٹ مورلس کسٹمز اینڈ آل ادر کیپیبلٹیز اینڈ ہیبٹس دیٹ آر ایکوائرڈ بائی اے مین ایز اے ممبر آف سوسائٹی. تو جب ہم ایز اے ممبر آف سوسائٹی بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کلچرل کیریکٹرسٹکس کو پاکستان کے اسفیئر میں دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اور obviously as you know کہ پاکستان جو ہے اٹس اسلامک کنٹری. تو اس کے کلچر میں اسلامک ویلیوز اینڈ ٹریڈیشنس بھی شامل ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ ہے جو مختلف ریجنز کے جو کلچر اور ٹریڈیشنس ہیں اس سے بنا ہوا ایک خوبصورت گلدستہ ہے. تو جو ہماری نیشنل اور ریجنل جو ٹریڈیشنس ہیں اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا پھر ہم اپنا جو انتہائی رچ لٹریچر ہے یا جو ورائٹی آف ڈریسز ہم پہنتے ہیں یا جو فیئرس اینڈ فیسٹیولس کرتے ہیں یا مختلف قسم کی جو ہم گیمز اسپورٹس میں پاکستان کا نام بہت اچھا ہے ہینڈی کرافٹس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو اگر ہول سم ہم دیکھیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی پھر آگے جا کے ہم کلاسیفیکیشن کریں گے اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دس. لیکن ہر ملک کی جو پہچان ہے وہ اس کے کلچر سے ہوتی ہے. تو the identity of a nation is recognized by the strength of its culture. تو جب بھی ہم کلچر کی بات کریں تو ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ضرور نظر میں رکھیں کہ جیسے کہ ہم ابھی پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں تو we call ourselves as ambassadors of our country of origin. تو جب ہم اپنے آپ کو امبیسڈرس کہتے ہیں اور کنٹری آف اوریجن کے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں کے کلچرل امبیسڈرس ہیں. ہم کیا پہنتے ہیں کس طرح سے لوگوں سے پیش آتے ہیں کس طرح سے باتیں کرتے ہیں ایوری تھنگ میٹرس. اینڈ دس ایز اے ہول define the culture and traditions of the country from where we originally belong to. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کلچر کی تو میں تھوڑا سا جو میں نے آپ کو ایک فلیور دیا کہ ہم ریجنل کلچرز ہمارے کس طرح سے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ وی آر آل پارٹ آف اے گریٹ سویلائزیشن جس کا نام ہے انڈس ویلی سویلائزیشن. Now this Indus Valley civilization is one of the world's oldest civilizations that exist on earth today. کوئی 7,000 سال پرانی ہماری تہذیب ہے اور ہم اس تہذیب کے اوپر جتنا بھی فخر کرنا ہے وہ کم ہوگا اس لیے کہ ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز جتنی بھی ہیں وہ ساری ہماری اس انڈس ویلی کلچر ڈومینیٹڈ فیکٹر رہا ہے ہمارے سارے کلچرل اپ برنگنگ میں ہماری ٹریڈیشنل آؤٹ لک میں اس کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹ می پوائنٹر ہم اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے کیوں ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری انڈس ریور ہے. یہ ریور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں کرسر کو تو دیکھیں تو چائنا میں جو ہمالیاز کی رینج ہے وہاں سے یہ انڈس ریور شروع ہوتی ہے
اور پھر اس میں سے ایک پورشن جو ہے وہ موجودہ جو انڈیا ہے یا کشمیر کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہمالیین رینج سے بھی اس میں شامل ہوتی ہے. پھر یہ انڈس ریور تھرو آؤٹ پاکستان، اگر آپ غور کریں گے تو یہ مور اور لیس پاکستان کا نقشہ ہے جو بنا ہوا ہے. دس از این اولڈ پکچر، آبویسلی اٹس مور فوکسڈ آن دا انڈس ویلی اٹ سیلف، کہ اس پورے علاقے کو انڈس ویلی کہا جاتا ہے. تو یہ انڈس ریور پورے پاکستان کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی ultimately falls into Arabian Sea near کراچی. اب یہاں پر ہماری تین بڑی تہذیبیں انڈس ویلی کی رہی ہیں جو کہ انتہائی مشہور ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہڑپا کا جو علاقہ ہے یہ پنجاب کا میں ایگزسٹ کرتا ہے، موجودہ دور کا جو پنجاب ہے ہمارا پروونس اس میں ایگزسٹ کرتا ہے یہ سویلائزیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سویلائزیشن جس کو ہم بہت زیادہ پورٹری کرتے ہیں وہ سندھ میں واقع ہے، اس کو موہنجو دڑو کہتے ہیں. اور اس کی 1935 کے آس پاس اس کی کھدائی ہوئی تھی فار دا فرسٹ ٹائم. اور جو شہر وہاں سے نکلا تھا اور جو اسکلپچرز اور جو چیزیں وہاں پر نکلی تھی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ون آف دا موسٹ سویلائزڈ سٹیز جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے ارتھ میں، اس میں موہنجو دڑو کا شمار تھا. اگر آپ نے موہنجو دڑو کا کبھی موقع ملا ہم تھوڑا اس کے اوپر بھی الگ سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ اس کی دیکھیں گے کہ اس کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج سسٹم تھا انڈیپینڈنٹ. اس میں سوئمنگ پولز بنے ہوئے تھے. میں 5-7 ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں وہاں پر جو ہے وہ ریلیجیس رائٹرز کے لیے سوئمنگ پول بنا ہوا تھا. آپ اگر گلیاں دیکھیں گے تو اس کی اسٹریٹس جو ہے وہ بڑی اسٹریٹ اور اس میں دونوں طرف گھر تھے اور لوگوں کے آنے جانے کے لیے راستہ. تو ایک انتہائی سویلائزڈ قسم کی سوسائٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں. اور تیسری جو اس سویلائزیشن کا جو پورشن ہے وہ موجودہ انڈیا میں ہے، لوتھل کے علاقے میں، کہ جو انڈین جو گجرات کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے. تو یہ تین بڑی تہذیبیں جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کو جو ہے وہ بناتی ہیں. تو چونکہ ہمارا پاکستان پورا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن انڈس ویلی سے کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہے. اور اس کی ایک سویلائزیشن جو اس نقشے میں نہیں ہے وہ یہاں پر ایک دوسرا بھی ہم نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے جو کہ بلوچستان میں جس کی رینج بنتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے یہ چاروں ہمارے جو پروونسز ہیں، اور گلگت بلتستان آبویسلی، اور کشمیر، یہ سب کے سب انڈس ویلی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انڈس ریور ٹچ کرتی ہے اور یہ پارٹ آف ہماری سویلائزیشن ہے. اور چونکہ پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری امنگ دا ساؤتھ ایشین کنٹریز جہاں پر اسلام سب سے پہلے آیا تھا، تو ہماری جو 7,000 سال پہلے کی جو تہذیب ہے اور اس کے بعد اس پہ جو اسلام کا انفلوئنس آیا ہے، تو ہماری تہذیب میں آپ دیکھیں گے کہ اسلامک ویلیوز بھی ہیں، اسلامک رنگ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو ہماری جو اوریجنل آئیڈینٹی ہے جو جس کو ہم تہذیب کہتے ہیں وہ تہذیب بھی آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی. موونگ آن، میں اس کو پوائنٹر کو بند کروں. موونگ آن، پاکستانی پیپل. اب ہمارے پاس کس قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس مختلف ریجنز ہیں، 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان بھی ہمارے ساتھ ہے، کشمیر بھی ہے. تو یہاں پر مکس ایتھنک پاپولیشن ہمارے پاس رہتی ہے جس میں پنجابیز ہیں، سندھیز ہیں، کشمیریز ہیں، مکرانی ہیں، چترالی ہیں، بلوچی ہیں، ہزارہ ہیں، پشتون، گجراتی، داردک، باقی بالتی، اور نارتھ میں اور بھی ہماری بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں. اور پاکستان کے انڈیپینڈنس کے بعد ایک اور ایتھنک پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنی ہے جن کو ہم اردو اسپیکنگ پیپل کہتے ہیں، یا عرف عام میں جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، کہ جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان میں آئے تھے. تو یہ پورا جس گلدستے کی میں نے بات کی تھی یہ پورا گلدستہ ہے، اور یہی سب مل کے جو ہے وہ پاکستان بناتے ہیں. اچھا، چونکہ آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ ٹریڈیشنز کے حوالے سے ہے اور کلچر کے حوالے سے، تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ٹریڈیشنز کے حوالے سے ہم پہلے بات کریں کہ ٹریڈیشنز آخر ہوتی کیا ہیں.
मिसाल के तौर पे इसकी कोई अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशन, तो वो डेफिनेशन तो प्रॉब्ली आपको कहीं पर नहीं मिल सकेगी, लेकिन इट इज बेसिकली encompassing a whole society's past, present and future. In our own national context, अगर हम बात करें, the traditions of Pakistan carry a huge impact over our general population, our local traditions, our cultural groups जो कि उनको present करते हैं, and जो हमारे beliefs हैं, the customs, the word of mouth, the leading by example, जो हमारी generosity है, जो हमारा collectivism है, ये सब मिला के जो है वो हमारी ट्रेडिशनल लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, दे रिमाइंड अस दैट वी possess a great history, one that delineates our past, shapes our present, and then carves out our future. What if we lowly think of our age old culture, the day we ignore the true message of our traditions, we are at risk. और मैं थोड़ा सा उन challenges के हवाले से भी बात करूंगा कि अगर हम अपने कल्चर से, अपनी ट्रेडिशन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं या दूर होते महसूस होते हैं, तो उसमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या किस किस्म के चैलेंजेस हैं जो हम आगे जाके फेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारी पोइट्री की, हमारे लिटरेचर की, कि हमारे इस खित्ते के ऊपर पोइटिक असर कितना है, लिटरेचर का असर कितना है, हम कितना लिटरेरी हैं इन आवर ओन नेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्या रोल रहा है, डांस एंड म्यूजिक है या मिसाल के तौर पे विजुअल आर्ट्स है, हमारे शादी के रसूमात क्या है, व्हाट आर आवर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, हमारे खाने की हैबिट्स क्या है। अच्छा, ये भी सारी चीजें जो है वो बेसिकली डिपेंड करती हैं द रीजन फ्रॉम वेयर वी बिलोंग टू, इसलिए कि हम मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ तहजीबों का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे नॉर्थ में अगर आपने देखा होगा कि अगर हम डांस करते हैं तो हमारे हाथ में तलवार होती है, ठीक है ना, तो वो पहाड़ के पास रहने वाले लोगों की निशानदेही करती है कि सख्त जान और मेहनत कश और तलवारबाजी, और अगर आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो उसमें गुस्सीलापन आपको ज्यादा नजर आएगा। फिर आप जैसे जैसे साउथ में जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप समंदर के नजदीक होते जाएंगे, यू विल फील कि हमारे अंदर जो है वो सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है। तो वो फिर आपको पंजाब में, फिर चूंकि गर्मी है, चोलिस्तान का इलाका है, वहां पर आपको कस्टम्स में लुंगी नजर आएगी लोगों को पहने हुए, एयर, फ्रेश एयर का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा। तो थोड़े थोड़े हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स जो है ना, एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आप देखेंगे तो हमारे सम ट्रेडिशंस जो हैं वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होते जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इन एनी सोसाइटी, कि हम अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशंस को, अपनी आबो हवा और जो हमारा रहन सहन है उसके हिसाब से उसको ट्यून अप करते हैं। अपर पोर्शन में या नॉर्थ में चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान या इन इलाकों में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड बहुत आती है कश्मीर में, तो वहां पर आपको उनकी क्लॉथिंग डिफरेंट नजर आएगी बनस्बत पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के, जहां पर सख्त गर्मी पड़ती है। तो दैट इज, तो वो आपकी सम कल्चरल और ट्रेडिशनल जो है वो ट्विस्ट जो है वो दे आर वेरी नेचुरल, और ये होती हैं और हम इनको एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारी एसेंस क्या है हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज का, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि हम इसके ऊपर जरूर बात करें कि हम अपने ट्रेडिशंस को इसलिए पसंद करते हैं कि हम उनके ऊपर प्राइड फील कर सके। मिसाल मैं आपको देता हूं कि मिसाल के तौर पे हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं, ठीक है ना। ऑनर के जो है वो हम पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत, जिसको हम कहते हैं ना कि गैरतमंद कौम पाकिस्तान की है, तो ये बेसिकली गैरत हमारी जो है वो हमारे आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो इज्जत हम देते हैं और इज्जत जो हम लेते हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस में क्या आता है कि वी आर पेट्रियाटिक पीपल। अच्छा, जब हम पेट्रियाटिज्म की बात करते हैं तो हम पेट्रियाटिज्म को
बाज़ औक़ात जो है वो लोग इंतहाई हाई लेवल के ऊपर ले जाते हैं कि हम मोहब्बे वतन हैं, मोहब्बे वतन है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, वी आर पेट्रियट। लेकिन ऑन द कल्चरल फ्रंट मैं उसको एक स्टेप आगे ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारा पेट्रियाटिज्म जो है वो हमारी लैंग्वेजेस के साथ है भी है, हमारा पेट्रियाटिज्म हमारी लैंड के साथ भी, जिस जमीन पे हम पैदा हुए हैं, जिस जमीन में हम पड़े बड़े हैं, जिस जमीन का हमने खाया है, हमारी उसके साथ भी मोहब्बत है, उसके साथ भी हमारा वही खुलूस है जो कि वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो मोहब्बुल वतनी जो कि वो लैंड डिजर्व करती है। इसी तरह से अगर मैं कोई जबान बोलता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं पंजाबी जबान बोलता हूँ, तो मुझे पंजाबी जबान से मोहब्बत है। अगर मैं सिंधी जबान बोलता हूँ तो मैं सिंधी जबान से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ बोली है। मेरी माँ ने जो मेरी तरबियत की है, जो मुझे पहली लोरी सुनाई है, वो मेरी माँ बोली ने सुनाई। तो मैं उस जबान से भी मोहब्बत करता हूँ। तो पेट्रियाटिज्म का कल्चरल और ट्रेडिशनल स्फीयर में दायरा जो है वो ज्योग्राफी बाउंड्री से हटके जो लैंड है या जो आपकी जबान है वहां तक पहुंचता है। अच्छा, एक चीज हम जिसका हम बहुत पाकिस्तानी इन पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बड़ा होते हैं, सोचते हैं, उसको वो है डिग्निटी। कि मैं अपनी डिग्निटी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। पाकिस्तानी एज अ कौम अपनी डिग्निटी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करती है। मिसाल के तौर पे मैं बाहर की दुनिया में रहता हूँ, ठीक है ना, मेरी मेहमान नवाजी मशहूर है, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी मशहूर है। मिसाल के तौर पे आप सिंध के किसी छोटे से गांव में चले जाएं, आपको महसूस होगा कि जनरली सिंध के बारे में कहा जाता है कि सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। क्यों ये कहा जाता है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ माय ट्रेडिशन एंड माय कस्टम है कि अगर कोई मेहमान आता है, चाहे वो आधी रात को आए, चाहे मेरे घर पे कुछ हो न हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी पूरी मेहमान नवाजी करूं, उसकी इज्जत करूं और उसको वो रिस्पेक्ट दूं जिस रिस्पेक्ट का वो मुस्तहिक है। जैसा पंजाब में डेरे का कल्चर है या पंचायत का कल्चर है, या जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में वो एक जिरगे बनते हैं आपकी सोशल गैदरिंग के लिए, या सिंध में हम ओताक जिस तरह से जिसको कहते हैं। तो ये क्या है कि कलेक्टिविज्म हमारा जो है वो इसमें सामने आता है कि हम मिल बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, खुशगपियाँ भी करते हैं, अपने सोशल इश्यूज, अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको भी आपस में डिस्कस करते हैं, और एक कलेक्टिव विजडम के साथ, एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ हम उन चीज़ों से आगे भी बढ़ते हैं। और उसके साथ साथ हम जो सोशल इंटरेक्शन करते हैं उसमें फिर हमारे पोइटिक बातें भी हो जाती हैं, हम लिटरेरी बातें भी करते हैं। तो न सिर्फ ये कि हम सोशल इंटरेक्शंस को सिर्फ सोशल इश्यूज तक महदूद रखते हैं, लेकिन उसको इंटरटेनमेंट का हिस्सा भी बनाते हैं। ये हमारे कल्चरल ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं कि जिनको हम फॉलो करते हैं। अच्छा, हमारी जेनरॉसिटी मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा मशहूर है कि पाकिस्तानी लोग बड़े फयाज हैं। आपने देखा होगा कि 2005 में द कश्मीर अर्थक्वेक इज एन ग्रेट एग्जांपल कि पाकिस्तानीज ने जैसे ही कश्मीर में अर्थक्वेक आया, हाउ क्विकली पाकिस्तानीज फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान दे वेंट टू कश्मीर, दे टुक व्हाटएवर दे हैड इन देयर हैंड। जिनके पास पैसे थे उन्होंने पैसे दिए, जो लोग खुद जा सकते थे वो खुद चले गए, एंड दे हेल्प आर ब्रदर्स इन नीड। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कराची से हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, हजारों की तादाद में वो कश्मीर में जाके पहुंचे थे। पंजाब से बहुत सारे लोग पहुंचे थे, इसी तरह से सिंध के बाकी हिस्सों से भी लोग पहुंचे, केपीके से पहुंचे। या एक एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली कोई 6-8 महीने पहले आपको याद होगा कि ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा हुआ था। पंजाब से ट्रेन आ रही थी टुवर्ड्स सिंध, और सिंध के किसी एक इलाके छोटे से गांव के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। तो आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि पास पड़ोस के गांव के लोग जो है वो देगे भर भर के खाने की जो है वो लेकर आ गए, और न सिर्फ उन्होंने एक तो पुलिस और फौज की मदद की उन जख्मियों को इस हॉस्पिटल पहुंचाने में, लेकिन जो लोग वहां पर फंस गए थे उनको खाना खिलाना, उनको ओढ़ने के लिए कपड़े देना, रात को सोने का बंदोबस्त करना। तो ये जनरॉसिटी जो है
दिस इज पार्ट ऑफ अवर कल्चर, और इसके ऊपर जितना भी हम फख्र करें वो फख्र कम है। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं पोइट्री एंड लिटरेचर के ऊपर। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई इतनी बड़ी तहजीब नहीं होगी जिसके पास इतना ज्यादा जखीरा हो पोइट्री और लिटरेचर का, कि जितना जो है वो हमारा पाकिस्तान में हमारे पास वो मौजूद है। आप उसको, जो हमारे जो फोक टेल है उससे लेके, जो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पहला सिंधी जबान का एक शायर है, काजी काजन उनका नाम था, वो कोई 1200 ईस्वी में उसकी शायरी हमें मिलती है। इसी तरह से बाबा बुल्ले शाह है, या रहमान बाबा है, या मिसाल के तौर पे शाह लतीफ है, सचल सरमस्त है, शेख अयाज है, बहुत बड़े बड़े शायर, अल्लामा इकबाल हैं, बहुत बड़े बड़े शायर बड़े सगीर पाक व हिंद के, उनका पाकिस्तान में वो पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब, इन नामों को कौन नहीं जानता। और ये पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में ये जो शायर पैदा हुए हैं, ये आपको एक दूसरी इंडिकेशन भी देते हैं। आप इसको सिर्फ ये ना समझे, डोंट फील के ओके समहाउ दीज ऑल पीपल वर बोर्न इन पाकिस्तान। नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि हमारी जो कल्चरल जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारी कल्चरल जो आउटलुक है, वो बेसिकली इन शायरों के मिजाज को पैदा करती है। तो अगर ये इतने बड़े बड़े नाम के शाह लतीफ, बाबा बुल्ले शाह, रहमान बाबा, या अपना सचल सरमस्त, ये बड़े बड़े शायर जो पैदा हुए, तो ये बेसिकली इस मिट्टी की खुशबू ने इनको शायर बनाने में ज्यादा किरदार अदा किया है। मैं कम से कम इसको इस पर्सपेक्टिव में लेता हूं। अच्छा, दूसरा फिर हम देखते हैं कि हमारे पास लाजवाल जो है वो फोक टेल स्टोरीज है, जिनका पंजाबी में भी बहुत ज्यादा जिक्र है और सिंधी में भी बहुत जिक्र है। मिसाल शाह के रिसालों में 7 सुरमियों का जिक्र है, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पंजाबी में भी बहुत सारे नावल लिखे गए हैं, सोनी मेवाल के ऊपर, ससी पुन्नू के ऊपर, हीर रांझा के ऊपर किस्से लिखे गए हैं। शाह लतीफ ने उमर मारवी का जिक्र किया है, सोरठ राय दियाज का जिक्र किया है, मूमल रानू है, और ससी पुनू है, सुनी मेहार है। ये बहुत सारे जो है वो आप देख रहे होंगे कि पंजाबी में भी वो उतने ही कैरेक्टर्स मशहूर हैं जितने कि सिंधी जबान में कैरेक्टर मशहूर हैं, इसलिए कि हमारी ओरिजिन बेसिकली एक है। तो जब शाह लतीफ ससी पुन्नू का जिक्र करता है, तो वो भी उसी खूबसूरती के साथ ससी पुन्नू का या सुनी मेहार का जिक्र करता है, जिस खूबसूरती और मोहब्बत के साथ पंजाबी जबान में उनके ऊपर शायरी की गई है या उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। तो एक हमारा ये कहानियां, किस्से, और दूसरी हमारी शायरी, ये हमारे जो सॉफ्टनेस ऑफ आवर कल्चर है उसको डिस्क्राइब करने में हमें मदद करती है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करती है, वो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जो डांस और म्यूजिक में, द वे वी represent our country, the way we represent our cultures, the way we represent our traditions, वो हमारा डांस में आपको महसूस होता होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, आप देख रहे हैं कि ये केपीके का एक टिपिकल ट्रेडिशनल डांस है, इसमें ये तलवार लेके बैठे हुए हैं। तो वो जो मैंने आपको पहले कहा था कि पहाड़ों का सख्त मिजाजी, उसका एक इम्तजाज जो है वो आपको हमारे उस डांस में नजर आएगा। फिर अगर आप जो है वो पंजाबी डांस के ऊपर चले जाएंगे तो उसमें वो भंगड़ा और जो टिपिकल हमारा पंजाबी स्टाइल का डांस होता है, सिंधी स्टाइल का डांस में आपको जो है वो सिंध का रंग नजर आएगा। अब मॉडर्न डे में ये सारे कल्चरल डांसेस तो हमारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली विद द ग्रोइंग टाइम और जो इन्फ्लुएंसेस हमारे सोसाइटी के ऊपर ओवरऑल होते हैं, मिसाल के तौर पे हम इंडिया से इन्फ्लुएंस लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम जो इन्फ्लुएंस लेते हैं फ्रॉम द मॉडर्न डे वर्ल्ड, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे डांस परफॉर्मेंसेस में, हमारे कल्चरल, हमारी आउटफिट में आपको वो चीजें थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आती हैं। लेकिन ऑल बिसाइड दिस, हमारी जो कल्चरल जो
آرٹ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر انٹیکٹ ہے، اور جہاں کہیں پہ بھی دنیا میں ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنے اس کلچرل ڈانسز کو پرفارم بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پرائڈ بھی فیل کرتے ہیں۔ اچھا، میوزک برے صغیر آپ کو پتا ہے کہ میوزک کا ہب ہے، اگر میں کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ میوزک ہمارے پاس صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اس میں مثال میں اگر آپ کو دوں کہ ہمارے پاس ہارمونیم ہے یا طبلہ ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ الغوزہ ہے یا فلوٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، شہنائی ہے، ستار ہے، یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے سب کانٹیننٹ کے یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، جو ایون ماڈرن ڈے میں اگر آج بھی میں کوئی موسٹ ماڈرن میوزیکل اکوپمنٹ لینے کے لیے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس موسٹ ماڈرن میوزیکل اکوپمنٹ میں آپ کو ہارمونیم کے سر نظر آئیں گے، اس میں آپ کو یہ ستار کی ٹیونز بھی آپ کو ملیں گی، اور الغوزے کی ٹیونز تک میں نے جو ہے وہ ماڈرن ڈے اکوپمنٹس کے اندر دیکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ یعنی کہ آج کا جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ بھی انسپائرڈ ہے ہمارے جو ٹریڈیشنل میوزیکل انسٹرومنٹس تھے ان سے۔ اور اگر آپ ہماری موسیقی سنتے ہیں، کبھی ہم الگ سے پروگرام کر لیں گے، کوئی موقع ملا تو ہم اپنی richness of our music, the softness of our poetry, the great performances of our cultural outfit in the dances، ان سب کو ہم ملا کے پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہاؤ بیسٹ وی آر ان دا فیلڈ آف پرفارمنگ آرٹس۔ اور ویژول آرٹس میں اگر ہم آتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مورتیاں ہمیں ملی ہیں یہ 5000 سال سے زیادہ پرانی مورتیاں ہیں کہ جو ہمیں موہنجو دڑو اور ہڑپا سے ملی ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو اسٹیچو جو اس نے جو یہ لباس پہنا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو نزدیک سے دیکھیں گے تو آپ کو آج کی جو اجرک ہماری ہے، اجرک جو شال ہم اوڑھتے ہیں، جو پنجاب کی سرائکی بیلٹ میں بھی بہت مشہور ہے اور سندھ میں بھی بہت زیادہ پہنی جاتی ہے، تو آپ کو اس اجرک کی ڈیزائن اس ڈریس میں نظر آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ 5000 سال پہلے بھی ہمارے اس وقت کے لوگ بھی اس قسم کی آؤٹ فٹ پہنتے تھے۔ اچھا، اس میں آپ کو ڈانسنگ گرل نظر آئیں گی، اس مانا کہ ہمارا وہ جو ڈانس کا جو کلچرل ڈانسز کا جو ایک ٹریڈیشن ہمارے پاس چلتی آ رہی ہے، وہ 5000 سال سے زیادہ پرانی وہ ہماری تہذیب کا اور ہماری ثقافت کا حصہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ساؤتھ ایشیا میں پاکستانیز انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں ہم بہترین ہسٹوریکل بلڈنگز بنانے کے بڑے دلدادہ ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں چلے جائیں تو آپ کو بادشاہی مسجد نظر آئے گی، آپ کو جو ملتان میں آپ کو مزار نظر آئیں گے بہت ہی آرٹسٹک قسم کے بنے ہوئے، آپ کو درائے خیبر نظر آئے گا، آپ کو کوٹ ڈی جی کا جو قلعہ ہے جو ون آف دا اولڈسٹ قلعے کے طور پہ مشہور ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تھٹا میں شاہجہانی مسجد ہے۔ مینار پاکستان ماڈرن ڈے میں آپ مینار پاکستان دیکھیں گے، قائد اعظم کے مقبرے کو دیکھیں گے، شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کو دیکھیں گے، تو یہ ہماری جو جو محبت ہے آرکیٹیکچر کے ساتھ اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ اور پھر اگر آپ تھوڑا سا اور اس کو آگے لے کے چلیں تو ہمارے پاس اتنے زبردست پینٹرز موجود ہیں کہ جو رنگوں میں زندگی جس کو کہتے ہیں نا بھرتے ہیں، وہ آپ کو رنگوں میں زندگی بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کس کے میں نام لوں، ہو سکتا ہے کہ میں بڑے نام مس کر جاؤں، اس لیے میں اوائڈ کر رہا ہوں نام لینے سے، لیکن بہت بڑے بڑے ہمارے پاس جو ہے وہ پینٹنگ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، اور ان ایگزیبیشنز میں ہمارے نوجوان آرٹسٹ، ہمارے پرانے آرٹسٹ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ہماری اولڈ جنریشنز کو، ہماری پریویس جو ہماری اسٹوریز ہے ان کو ان دا فارم آف آرٹ، ان دا فارم آف پینٹنگس پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو دیٹ از آلسو پارٹ آف دا گلوری دیٹ وی ٹرائی ٹو شو کیس ٹو دا ورلڈ، کہ ہاؤ مچ پرائڈ وی فیل ان گلوریفائنگ آر کلچر، ان گلوریفائنگ آر ٹریڈیشنس۔ اچھا، شادی بہت بڑا کسٹم ہمارا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ اس کو منایا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری شادی کی رسومات جو ہیں
وہ بھی اگین مکس ہیں اس میں، چونکہ اسلام ہمارا مذہب ہے تو اسلام کا بھی ان شادیوں میں آپ کو رنگ نظر آئے گا، لیکن ہمارے جو کلچرل، جو ہمارے ایک لیگیسی چل رہی آ رہی ہے، آپ کو وہ کلچرل لیگیسی بھی ہماری شادیوں میں نظر آئے گی، کہ مثال کے طور پہ ہماری شادیاں جو ہے وہ فیملیز کی باہمی رضامندی سے ہوتی ہیں. اب تھوڑا سا ٹریڈیشن جو ہے وہ 21st سینچری میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ مور اور لیس ان اے گریٹر اسکیم آف تھنگس آج بھی ہماری شادیاں ہیں وہ پیرنٹس کی رضامندی سے ہوتی ہیں، اور شادیوں کو ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا آپس میں ملنا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ دو فیملیز کا آپس میں ملنا سمجھا جاتا ہے. تو یہ چیز اسپیشلی میں اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر کے I would say this thing کہ جو ہم شادی کرتے ہیں وہ شادی صرف ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ تو اپنی جگہ پہ ہے obviously، لیکن we try to make it convenient for the two families to come together. ان فیملیز کی آپس میں جو بانڈیج ہے، انٹریکشن ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمارا کسٹمری جو ہم جس طرح سے ہم شادیاں کرتے ہیں، تو اس میں ہم اس چیز کو ضرور فوکس کرتے ہیں. اور آج ہم باہر ملک میں رہتے ہیں، ہماری سوچ ہو سکتا ہے کہ تبدیل ہو گئی ہو، ہمارے رہنے سہنے کا سسٹم تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہو، لیکن وی آلویز ہیو ٹو ریئلائز دس فیکٹ کہ جب ہم شادی کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پیرنٹس اس شادی سے مطمئن ہیں، خوش ہیں. آیا ان کی آپس میں ویو لینتھ جو بٹوین دا ٹو پیرنٹس آف دا ٹو فیملیز، ان کی آپس میں فریکوینسی ویو لینتھ ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ کیونکہ آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم شادی اس لڑکی سے کریں گے جس لڑکی سے میری فریکوینسی ویو لینتھ ملتی ہے، یا لائک وائز میں کسی ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو میرے معیار کے مطابق ہوگا. لیکن اس معیار کے ساتھ ساتھ ہم نے ہماری جو فیملی ویلیوز ہیں ان کو بھی ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے، چاہے ہم جہاں پر بھی ہوں، چاہے ہم پاکستان میں ہوں، چاہے پاکستان سے باہر ہوں. جس طرح سے میں نے کہا کہ وی آر ایمبیسڈرس آف اوور ہوم لینڈ، وی آر ایمبیسڈرس آف اوور کنٹری آف اوریجن. تو وی آلویز ہیو ٹو کیپ دیٹ تھنگ ان the back of our mind whenever we make such critical and crucial decisions in our life. آپ کو شادی کے اندر نکاح ہوتے ہوئے نظر آئے گا جو کہ پیورلی اسلامک ہے، لیکن آپ کو اس کے اندر مائیوں کی رسم نظر آئے گی. اچھا، مہندی کا کلچر، اب یہ چونکہ ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ صدیوں تک ایک ساتھ ایک ہی تہذیب کا حصہ ہم رہے ہیں، تو کچھ کلچرل جو چیزیں ہیں وہ ہم نے وہاں سے بھی لی ہوئی ہیں یا ہمارے حصہ ہیں کلچرل ٹریڈیشنس کا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوانہ رسم ہے یا ہندوانہ رسم نہیں ہے. میں اس کو اس طرح سے نہیں لیتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ پہلے کپل آف سینچریز اگو، 300 400 500 سال پہلے دو چیزیں تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، ہند تھا یا سندھ تھا. باقی پورا جو آج کا ماڈرن ڈے پاکستان ہے ہمارا، وہ ان دو جو اینٹیز تھیں ان کی باؤنڈریز، جیوگرافیکل باؤنڈریز سے بنا ہوا ہے. تو ہمارا جو ہند اور سندھ کا جو کلچر تھا وہ بڑا ہی ریزمبلنگ کلچر ہے. تو جب پاکستان بنا ہے تو ہم obviously we are Muslims, we are proud to be Muslims. تو ہمارے پاس وہ مسلم ہماری جو کلچرل ویلیوز بھی آئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری اولڈ 1000 سال یا 2000 سال یا 3000 سال پرانی تہذیب کی جو ہماری ویلیوز تھیں وہ بھی ہم نے انہیریٹ کی ہوئی ہیں، وہ ہماری میرجز میں بڑا افیکٹولی شو ہوتی ہیں. اچھا، ہم پاکستانیز جو ہیں وہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے بہت زیادہ دلدار ہیں، اور پاکستان کو میں کہوں کہ قدرت نے اپنی خوبصورتی، اپنے حسن سے مالا مال رکھا ہوا ہے، تو کوئی اس میں غلط نہیں ہے. آپ گلگت بلتستان کے پی کے میں سوات ہے، کشمیر ہے جس کو کشمیر جنت نظیر کہا جاتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قدرت نے اتنی زبردست نیچرل بیوٹی دی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے. اور ہم پاکستانی اس چیز کو سیلیبریٹ بھی بڑا کرتے ہیں. ہم بہت شوقین ہیں پاکستانی پیپل، مرد و خواتین دونوں، باہر جا کے آؤٹنگ کرنا، گھومنا، اچھے موسم کو انجوائے کرنا، اچھے لباس پہننا، چاہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز آؤٹ ڈور ہوں، چاہے ریکریشنل ایکٹیویٹیز انڈور ہوں. ہم وی ٹیک پرائڈ in celebrating every single opportunity that becomes available to us. اور یہ چیز جو ہے اب
ایون اگر آج کے دن میں جب بچے ویڈیو گیمز کے اوپر زیادہ بڑھ گئے ہیں اور وزیٹیشن آف فرینڈس اینڈ فیملیز، آہستہ آہستہ وہ جو کسٹم ہے وہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسٹل دین ہمارا لو فار آؤٹنگ، لو ٹورڈس نیچر، لو ٹورڈس بیوٹی پاکستان کا کبھی بھی ختم نہیں ہونا ہے. اور آج بھی اگر ہم یہاں پر کیلگری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جیسے ہی پہلا موقع ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بینف چلے جائیں، جیسپر چلے جائیں، کینناسکس میں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں پہ لیک پہ جا کے بیٹھیں، بوٹنگ کریں، قدرت کا جو حسن ہے اس حسن کو انجوائے کریں. اور وہ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی اسی طرح سے اسی نیچر کو انجوائے کرتے ہیں. اب آتے ہیں کھانے کے اوپر. کھانا ہم پاکستانی آن اے ویری لائٹر نوٹ، ہم پاکستانی کھانے کے بڑے شوقین ہیں. اگر ہمیں فرسٹ کلاس مسالے دار کھانا ملے، بلکہ مجھے جو ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مشہور تمہارے کھانے کا ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب تمہارے سر پہ پسینہ نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کھانا اچھا لگے. وہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ آپ مرچیں زیادہ کھانے میں لگا، مسالہ بڑا تیز ہوتا ہے. اور ہم پاکستانی ان جنرل بھی تیز مسالے والے کھانے پسند کرتے ہیں. بریانی ہے، حلیم ہے. حلیم بہت زیادہ مقبول ہے. ایک تو یہ حلیم ہمارا جو سانحہ کربلا کی یاد میں بھی جو ہے وہ ہم اس کو بھی ٹریڈیشن کے طور پہ کھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ون آف دا بیسٹ ڈشز کہ جو آپ کو کراچی میں، لاہور میں اور بڑے بڑے شہروں میں بہت زیادہ تعداد میں آپ کو ملیں گی. لوگ دیگوں کے اوپر دیگیں حلیم چڑھاتے ہیں، تو حلیم آپ کو ملتا ہے. بریانی ہے. مٹن کے ہم بہت زیادہ شوقین ہیں، مٹن بہت شوق سے کھاتے ہیں. نہاری، اگر آپ کراچی کے نہاری آپ نے نہیں کھائی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے. یا پنجاب میں اگر آپ نے پائے، سری پائے نہیں کھائے تو آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ پنجاب دیکھا ہی نہیں. لسی پینے کے ہم شوقین ہیں پنجاب میں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لسی کو کرتے ہیں اور اس میں سے مکھن پیدا کرتے ہیں. اور تو یہ ہمارے جو ٹریڈیشنل روٹی چپاتی جس طرح سے ہم بیٹھ کے بناتے ہیں، ویٹ فلور کی ہے یا چاول کی روٹی بنائی جاتی ہے یا مکئی کی روٹی بنائی جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ پنجاب میں سرسوں کا ساگ ہے، یا اس قسم کا ہم سندھ میں جو ہے وہ مریڑو ایک ہمارا ٹریڈیشنل ویجیٹیبل ہے، بہت ہی زیادہ سویٹ، بہت زیادہ سویٹ ویجیٹیبل جس کو ہم بہت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں. اور کریز ہم بڑا شوق سے کھاتے ہیں. جنک فوڈ ٹیکنیکلی ہمارے کلچر کا اتنا زیادہ حصہ نہیں رہا ہے، لیکن اب دنیا تھوڑا تھوڑا سا ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. تو وہی پھر میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم انفلوئنس باہر کے لوگوں کا بھی لیتے ہیں. تو اب جنک فوڈ کے اوپر ہمارے جو نوجوان خصوصی طور پہ جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں، وہ تو یہ برگر شرگر اور وہ ساری چیزیں کھانے لگ گئے ہیں اور ان کو زیادہ پسند بھی آتے ہیں. لیکن ہمارا جو روایتی کھانا ہے، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، جو ہم تلے ہوئے آلو کھاتے ہیں مثال کے طور پہ، یا جو ہم بیف کھاتے ہیں باربیکیو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، شیخ کباب ہمارے ہیں، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ دے آر پارٹ آف اوور کلچرل ٹریڈیشنس. اگر آپ گھر پہ کسی کو دعوت کر کے بلاتے ہیں تو وی آلویز فیل پرائڈ ان سرونگ پیپل ود دیس ٹائپ آف فوڈ. یا سی فوڈ میں مثال کے طور پہ مچھلی ہے، فش ہے، جو سندھ میں ہم پلو بڑا شوق سے پکاتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹریڈیشنل نامز کا اس کا بھی بڑا انفلوئنس ہے ہمارے ایٹنگ ہیبٹس کے اوپر. آپ یہاں پر بھی دیکھیں گے کینیڈا میں ہم آ گئے ہیں 20-25 سالوں سے رہ رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں ہمیں پاکستانی ریسٹورینٹ ملے گی ہم سیدھا وہاں پر جائیں گے، وہاں پر فوراً نہاری اور وہ نان اور وہ دال حلیم ان چیزوں کو آرڈر کریں گے. کوشش ہوتی ہے کہ ہم کھانا جو ہے وہ ہماری ساؤتھ ایشین ریسٹورینٹس میں کھائیں. تو یہ دس از پارٹ آف آور اپ برنگنگ کہ جو ہم آج بھی اس ٹریڈیشنس کو، اس کسٹم کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اچھا، میں ٹائم کا اسجد بھائی مجھے بتائیے گا اگر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہو یا آئی ہیو ٹو کٹ اٹ شارٹ. لیکن نہیں، آپ بالکل ٹائم کے ساتھ چل رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں اب کھانے کی آپ بات کر رہے ہیں تو کھانے پہ 2 سیشن ہمارے ہوں گے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
ایک ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں, دوسرا زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. That is true. تو خوش قسمتی سے پاکستانیوں میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, تو بلکہ زیادہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں, تو اس لیے کھانے کو مزیدار بھی بناتے ہیں. تو اس پہ سیشن ہوگا اور اس پہ ڈیٹیل میں بھی بات ہوگی. آپ بالکل ٹائم کے مطابق چل رہے ہیں. چلے, تھینک کنٹینیو. یو ویری مچ, تھینک یو. نہیں, ٹائم چیک کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو لیٹس موو آن. اب جو ہے وہ ہم فیسٹیولز کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہمارے فیسٹیولز کس قسم کے ہمارے فیسٹیولز ہوتے ہیں, کہاں کہاں پر منائے جاتے ہیں, ان کی کیا ہسٹری ہے. تو میں تھوڑا سا آئی ول ناٹ ٹیک اے لانگ ٹائم ان ٹاکنگ اباؤٹ دیز فیسٹیولز, لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے سکوں کہ یہ فیسٹیولز ہیں کیا. مثال کے طور پہ ہم بسنت بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں, بسنت کا تہوار. یہ بسنت ہے کیا چیز؟ آپ پکچر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بسنت جو ہے وہ جو ہم کائٹس کو جو فلائی کرتے ہیں, جو پتنگ جو ہم لہراتے ہیں ہوا میں, ان پتنگوں کا یہ فیسٹیول کہلاتا ہے. اس کی پنجاب میں بہت زیادہ ٹریڈیشنز ہیں, اور آپ کو پتا ہوگا یہ دہائیوں سے یہ ٹریڈیشن چل رہی ہے. پتنگ بازی کے بڑے زبردست مقابلے ہوتے ہیں. بہت سارے انفارچونیٹ انسیڈنٹس بھی پاسٹ میں ہوئے ہیں جن کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے اس کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا تھا. میرے خیال میں ابھی بھی جو ہے وہ بڑا شارٹ اسکیل کے اوپر اس کو کیا جاتا ہے, لیکن ایٹ ون ٹائم دس واز ون آف دا موسٹ ٹریڈیشنل, جس کو فیسٹیو ایونٹ کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں. اس کی بنیاد جو ہے وہ لاہور میں پڑی تھی. یہ 19th سینچری کا, جیسے میں نے کہا نا, یہ تہوار ہے. لاہور جو ہے, سینٹرل لاہور جو ہے وہ اس تہوار کا جو ہے وہ ہب ہے. اور یہ جنرلی جو ہے وہ 2005 اور 2007 میں یہ کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا فوکس اس کے اوپر کم ہو گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ اسٹارٹ آف اسپرنگ, اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اسپرنگ کا موسم جو شروع ہوتا ہے اس کی خوشی میں یہ تہوار منایا جاتا ہے, اور بہت شوق کے ساتھ پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پنجاب میں اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ایک دوسرا تہوار جس کو ہم آہستہ آہستہ بھولتے چلے جا رہے ہیں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اوپر ٹچ ضرور کروں, وہ لوہڑی کا تہوار ہے. یہ ہمارا ویسٹرن پنجاب جو موجودہ کرنٹ ڈے پاکستان جو ہے اس کا, یہ وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. اگر آپ if few people are aware about our history of our Punjab, اور اگر آپ نے دلہا بھٹی کا نام سنا ہوگا تو یہ ٹریڈیشن, یہ جو فیسٹیول ہے یہ دلہا بھٹی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. لوہڑی کا جو ایونٹ ہوتی ہے, یہ ونٹر کا جو پیک جب ختم ہونے لگتا ہے تو اس وقت یہ لوہڑی کا جو ہے وہ سیزن منایا جاتا ہے. اور اس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہ ربی کا جو سیزن جب شروع ہوتا ہے, اس ربی کے سیزن کی آمد کی خوشی میں ہم اس تہوار کو جو ہے وہ مناتے ہیں. اور مثال کے طور پہ جو شوگر کین ہے یا جو اس قسم کے جو کراپس جو جنوری آن جو جن کو بویا جاتا ہے, تو ان کی بوائی کے ٹائم کے اوپر اس کو جشن کے طور پہ منایا جاتا ہے. وہاں پر اچھا دو تین چیزیں لوہری میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک گر ریوڑی ہے, جو پنجاب سے وابستہ میرے دوست ہوں گے یقیناً آپ محسوس کر رہے ہوں گے. گر ریوڑی ہے یا پینٹس ہیں یا پاپ کارنس ہیں, یہ تینوں جو ہیں چیزیں, یہ تینوں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں لوہڑی کے ساتھ. جب آپ گر ریوڑی کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ لوہڑی کا تہوار آ جاتا ہے, کیونکہ یہ اس تہوار کے ساتھ بڑا کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے. اچھا, پنجاب کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اس میں مثال کے طور پہ گجک جو ہے وہ کھائی جاتی ہے اس تہوار کے دن کے اوپر, یا سرسوں کے ساگ کو کھایا جاتا ہے, یا مکی کی روٹی جس کو پنجاب میں مکی دی روٹی کہا جاتا ہے, مکئی کی روٹی, اس کو بڑا شوق کے ساتھ جب اس تہوار کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے اس قسم کے کھانے بنانے کا. اور اس میں پھر وہ جو ہمارا کلچرل ڈانس پرفارمنسز, جیسے کہ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے ڈھولک اٹھائی ہوئی ہے, اور مرد اور حضرات عورتیں جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں.
ہمارے جو کسان ہیں جو کہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ موسم کب تبدیل ہو تاکہ ہم اس قسم کے اناج کو جو ہے اس کا بینیفٹ لے سکیں. تو یہ ٹریڈیشن آہستہ آہستہ جو ہمارا ویسٹرن پنجاب ہے اس میں انفارچونیٹلی ٹریڈیشن آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو ایسٹرن پنجاب ہے، جو انڈین پورشن آف پنجاب ہے، اس میں آج بھی اس کو بہت بہت جو ہے وہ دھام دھوم کے ساتھ اس تہوار کو منایا جاتا ہے. بلکہ میں تو اس پروگرام کی توسط سے اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ اس تہوار کو اگر آپ ویسٹرن پنجاب میں جو ہمارا کرنٹ پاکستانی پنجاب ہے اس میں اگر آپ اس کو ریوائو کر سکتے ہیں تو دیٹ ول بی سم تھنگ وچ ول گو لانگ وے آنیسٹلی اسپیکنگ. اچھا، ایک فیسٹیول جس کو بلوچستان کا فیسٹیول کہا جاتا ہے، سب سے بڑا فیسٹیول کہا جاتا ہے، وہ سبی میلہ ہے. سبی بلوچستان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جو جہاں پر سالوں سے ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو اب عرف عام میں انہوں نے اس کو سبی میلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک کلچرل فیسٹیول ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے جو جانور ہیں، مثال کے طور پہ اونٹ ہیں، آپ کے بیل ہے، یا جو بکریاں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اس میلے کے اندر لایا جاتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورے پاکستان بھر سے، بلکہ دنیا کے باہر ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں. ایکچولی مڈل ایسٹ سے بہت سارے لوگ یا عمان سے جو ہے وہ اسپیشلی لوگ شرکت کرتے ہیں، اس سبی میلے میں آتے ہیں. وہاں پر پھر کلچرل ڈانس پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں. یہ 5 دن کی ایک ایونٹ ہوتی ہے ہر سال. اور یہ سبی شہر جو ہے وہ جو سندھ کا بڑا شہر ہے سکھر، اس سے 3 گھنٹے کی دوری کے اوپر ان بلوچستان ہے. تو گرم علاقہ ہے بہت زیادہ. گرمیوں میں 50-52 کے اوپر اس میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. لیکن دا گڈ تھنگ از کہ یہ سبی میلہ جو ہے وہ فروری کے مہینے میں ہوتا ہے، جب موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے، وہاں پر اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے. تو لوگ اس کو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال وہاں پر آتے ہیں 5 دن کے لیے، اور خوب اس تہوار کو منایا جاتا ہے. اس میں جو کلچرل پرفارمنسز ہوتی ہیں وہ صرف بلوچستان کی حد تک نہیں، لیکن بلوچستان سے ہٹ کے جو دوسرے صوبوں کی بھی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بھی ہوتی ہے. اور اس کو ایک ملک گیر سطح کے اوپر اس فیسٹیول کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اچھا، ایک ہمارا سیریز آف فیسٹیولز ہیں جو کہ کیلاش فیسٹیول کے نام سے جاتی ہے. جو کیلاش ہماری جو ایک یونیک ہمارا ایک ایتھنک گروپ ہے جو کہ چترال کی ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے. آپ ان کی اگر اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لباس اور وہ سروں کے اوپر جو پھول وہ لگاتے ہیں، یہ دس از ٹریڈیشنل ڈریس کہ جو یہ لوگ یہاں پر پہنتے ہیں عام و خاص طریقے سے بھی. اور بڑے ہی نفیس قسم کے پیارے لوگ ہیں. ان کے جو ہے وہ یہ 3 فیسٹیولز ہیں. ایک چلم جوشی کا فیسٹیول ہوتا ہے جس میں میوزک ہوتی ہے، ڈانس پرفارمنس ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اچل کے نام سے ان کا ایک اور سیلیبریشن ہوتی ہے جو کہ اسپرنگ کی آمد کے اوپر. ہمارے زیادہ تر فیسٹیولز آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ یہ اسپرنگ کی آمد پہ چونکہ موسم اچھا ہو جاتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، تو زیادہ تر ہمارے فیسٹیولز آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں جو بول رہا ہوں وہ زیادہ تر اسی اسپرنگ کے آمد والے ٹائم کے اوپر ہوتے ہیں. اچھا، اس میں پھر یہ فیسٹیولز جو ہے نا وہ جتنی بہت ساری ویلیز میں ڈسٹریبیوٹڈ ہوتے ہیں، کوئی ان کی ایک کامن جگہ نہیں ہوتی. یہ فیسٹیولز مختلف ویلیز میں مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں. لیکن ایز اے ہول سم پاکستان کی ٹورزم میں ان فیسٹیولز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان میں جو ٹورزم کے حوالے سے میں تھوڑا آگے جا کے بھی بات کروں گا، تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں یا ایون فرام ود ان پاکستان، تو اس موسم میں لوگ یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان میں شرکت کے لیے ضرور جاتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پر آپ کو پرفارمنسز بھی نظر آتی ہیں، اچھے کھانے بھی ملتے ہیں، گیمز بھی ہوتی ہیں، اسپورٹس جس کا میں تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا، وہ بھی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو کلیکٹیولی ایک بہت اچھا کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو وینیو مل جاتا ہے جہاں پر وہ ریلیکس کر سکیں، انٹرٹین ہو سکیں، اپنے آپ کو انجوائے کر سکیں. شندور کا پولو فیسٹیول، اگین
ये एक वन ऑफ इट्स काइंड फेस्टिवल है कि जो पाकिस्तान में क्या दुनिया में मेरे ख्याल में यूनिक इन इट्स नेचर, क्योंकि यहाँ पर पोलो जो है वो 3700 मीटर 3700 मीटर्स अबव द सी लेवल, ये एक स्पेस है, जगह है जहां पर ये पोलो के मैचेस होते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग वहां पर आके वहां पर जमा होते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और ये इसकी खूबी ये है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड गेम है कि जो यहाँ पर खेली जाती है शंदूर के इलाके में। और ये अगेन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की जो एरिया है वहां पर ये इलाका है जहां पर ये गेम खेली जाती है। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक 3 दिन तक एनुअली ये गेम होती है और बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। अच्छा, एक दूसरा हमारा फेस्टिवल जो ब्रोगिल फेस्टिवल है, उसको भी मनाया जाता है। ये भी अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास एक इलाका है पाकिस्तान में, जहां पर एक काफी टफ जगह है, जहां पर आप बाय रोड जो है वो खुसूसी जीप्स में अगर आप गए हुए हों, 4 व्हील जीप्स होती हैं, उन जीप्स में आप उस इलाके तक जाके पहुंचते हैं, वरना ऑर्डिनरी बसेस या इस किस्म की जो ऑटोमोबाइल्स हैं, यू कैन नॉट ट्रेवल थ्रू देम। लेकिन ये है कि लोग जो शौकीन है वो वहां पर पहुंचते हैं और यहाँ वहां पर ये स्टिक जो पोलो एक दूसरे तरीके से खेली जाती है, तो उस गेम को इंजॉय करते हैं और बहुत दूर दूर से जो शौकीन हैं इसको देखने के, वो खेलने के लिए आते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये लेट अगस्त या अर्ली सितंबर के कुछ दिनों में होता है। इसकी कोई एक मखसूस डेट नहीं है, लेकिन मोर और लेस इस टाइम फ्रेम के दौरान ये फेस्टिवल होता है। सिंध में जो बहुत बड़ा हॉर्स एंड कैटल शो है वो जेकबाबाद के शहर में हर साल होता है। और ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है जो फरवरी के महीने में हर साल लगता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसमें पंजाब से बलूचिस्तान, क्योंकि अगर आप जेकबाबाद को पाकिस्तान के नक्शे पे देखेंगे तो इट इज़ वेरी क्लोज टू बलूचिस्तान, इट्स वेरी क्लोज टू पंजाब बॉर्डर, और सिंध का तो ये हिस्सा है ही। तो 3 सूबे जो हैं वो इस जेकबाबाद के बड़ा आसपास है। तीनों सूबों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोग स्पेशली यहाँ पर आते हैं, अपना माल मवेशी लेकर आते हैं। इवन पंजाब से भी जो है वो बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं माल मवेशियों के, जिसमें बेल हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, बकरियां हैं, उनके स्टॉल्स लगते हैं। फिर उनके मुकाबले आपस में होते हैं, बेलों के मुकाबले होते हैं, घोड़ों के मुकाबले होते हैं, घुड़सवारी के मुकाबले होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी गेम्स वहाँ पर खेली जाती हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं, डांसेस होते हैं। अच्छा, एक बड़ा मशहूर शो है, मैं चाहूंगा क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है तो उसका भी जिक्र करूं कि वहां पर कुत्तों का जो है ना वो डॉग शो भी होता है। तो वो बड़े बड़े वो प्यार से लोगों ने कुत्ते पाले हुए होते हैं, वो उन कुत्तों को लेकर आते हैं, फिर उनका भी एक आपस में मुकाबला होता है तो वो भी दिखाया जाता है। फिर रेसेस होती हैं, भाग दौड़ के मुकाबले होते हैं, और जिम्नास्टिक के मुकाबले होते हैं। तो वेरी इंटरटेनिंग। अच्छा, उसमें फिर रात को जो है वो महफिल मूसी की सजती है, जिसमें बहुत जबरदस्त किस्म के गुलकार जो हैं वो जो हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबलो है, हारमोनियम है, या अलगोजा है, या सितार है, बेंजो है, इसके ऊपर बैठ के परफॉर्मेंसेस करते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं लोग इस फेस्टिवल को, और हर साल फरवरी में जैसे मैंने कहा लोग इस फेस्टिवल के आने का इंतजार करते हैं। एक और फेस्टिवल जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है वो नौरोज का है। नौरोज आपको पता है कि ये जनरली तो ईरान और अफगानिस्तान में नौरोज मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सूबे में और चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में ये नौरोज भी मनाया जाता है। ये हर साल 21 से 23 मार्च के टाइम फ्रेम में होता है। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में मुझे पता है कि खुसूसी तौर पे वो अंडे जो एग्स हैं उनको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से कलर किया जाता है। आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, वो एग्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और बलूचिस्तान में दूसरी पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर एक पुराना एक कस्टम या एक सोच चली आ रही है
کہ لوگ جو ہے وہ آگ کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اس آگ سے نکل گئے اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے پرانے سارے جو گناہ ہیں وہ دھو لیے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ نئے سرے سے بالکل پاک صاف ہو کے آگے جائیں گے. تو یہ اٹس اگین پارٹ آف ون آف دوز ٹریڈیشنس جو پرشین ایرا سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو پاکستان کا کلچر ہے اس نے اسلامک ویلیوز کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پرشیا، افغانستان، چونکہ ہمارے اوپر قابض بہت زیادہ رہے ہیں ریسز، منگولز بھی رہے ہیں، ترکس بھی رہے ہیں، پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ دنیا جہان کے جتنے بھی حملہ آور کہیں ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اس میں قدم رکھا ہے. اور میں اسجد بھائی کو بولوں گا کہ وہ آپ کو تھوڑا سا اور بھی اس کے بارے میں بتائیں گے اگر کبھی موقع ملا تو یا کسی اور پروگرام میں. لیکن یہ ہے تو وہ سب کچھ نہ کچھ رنگ ہمارے پاس پاکستان میں اپنا اپنا چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ رنگ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے کلچر، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری فیسٹیوٹیز کا اب الٹیمیٹلی حصہ بن گئے ہیں. اچھا، ایک میلہ چراغاں یہ مجھے بڑا پسند ہے اور آئی ریئلی لو، جب بھی یہ میلہ ہوتا ہے تو میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں. اس کو جو ہے نا وہ لیمپس کا یا جو یہ بتیوں کا میلہ کہا جاتا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے چراغ جو ہیں وہ جلائے جاتے ہیں اور ان کو بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. یہ اسپیشلی لاہور میں شالیمار باغ جو ہے اس میں مارچ کا جو جنرلی لاسٹ فرائیڈے ہوتا ہے اس میں یہ دن منایا جاتا ہے اور لوگ بڑا انتظار بھی کرتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ ان ساری شمعوں کو جلاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں. اٹس پارٹ آف آور ہیریٹیج اور جو ہماری جو کلچرل جو اتھینٹسٹی ہے یا ہماری جو ایگریکلچر ایلیکوینسی ہے اس کو شوکیس کرنے کے لیے اس میلے کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور لاہور کے جو فورٹریس اسٹیڈیم میں ایٹ دا اینڈ آف فیبروری اینڈ دا فرسٹ ویک آف مارچ اس کو جنرلی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. دو اور بڑے جشن جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جشن لارکانہ اینڈ جشن شکارپور. یہ مور اور لیس اس میں ایکٹیویٹیز جس طرح سے سبھی میلے کی میں نے کہیں اس طرح سے بھی ہوتی ہیں، لیکن دو اس میں پرٹیکولرلی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یونیک ان اٹس نیچر ہے. ایک تو کبڈی ہے اور دوسرا ملاکھڑا، ملاکھڑو جس کو کہا جاتا ہے سندھی زبان میں. یہ دو چیزیں جو ہے وہ اس میلے کا خصوصی طور پہ حصہ ہیں. یہ جو میں جہاں پر یہ مارک دکھا رہا ہوں آپ کو یہ کبڈی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹیم گیم ہے جس میں دو ٹیمز بنی ہوئی ہوتی ہیں. ایک ٹیم سے ایک بندہ دوسری ٹیم کے ہاف کے اندر جاتا ہے کبڈی 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 کہتے ہوئے، اس کو سانس روک کے بغیر کبڈی کبڈی کہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو اپوزنگ ٹیم ہے اس کے کسی بندے کو وہ ٹچ کرے اور واپس سیفلی اپنی ٹیم میں پہنچ جائے. اور یہ جو باقی جو ٹیم کے جو لوگ ہوتے ہیں اپوزنگ ٹیم کے، وہ اس بندے کو کوشش کرتے ہیں کہ پکڑ کے رکھیں، اس کو واپس اپنے ہاف پورشن میں نہ جانے دیں جب تک کہ اس کی سانس ٹوٹ جائے اور وہ کبڈی کبڈی کہنا بند کر دے. تو اگر وہ اپنے واپس علاقے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوائنٹ اسکور کر لیا، اور اگر وہ نہیں پہنچتا تو پھر پوائنٹ جو ہے وہ اپوزنگ ٹیم کو ملتی ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے اور اس میں ایک تو جو ہماری پہلوانی جو خصلت ہے اس کو شو کرنے کا موقع ملتا ہے اور کہ ہم کتنے طاقتور ہیں کس طرح سے، اور دوسرا اس میں وہ ایک جو ہماری جو انٹیلیجنس کا جو ہے نا وہ بھی پرسپیکٹو اس کھیل کے اندر شامل ہے کہ ہم انٹیلیجنٹلی لوگوں کو چکما دے کے کس طرح سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر کے واپس اپنے علاقے میں پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اٹس ون آف دا ونڈرفل فیسٹیول. کبڈی کا میچ کہا جاتا ہے باقاعدہ. یہ سندھ میں بھی اتنا ہی زیادہ پاپولر ہے جتنا پنجاب میں پاپولر ہے. پنجاب میں بھی بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے اور یہاں پر تو کیلگری میں مجھے پتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں خورشید عالم صاحب، وہ تو باقاعدہ ہوسٹ کرتے ہیں پاکستان ہر سال جا کے یہ کبڈی کے میچز. لیکن یہ ہے کہ یہ سندھ میں بھی جو ہے وہ ون آف دا کلچرل فیسٹیولز کے طور پہ اس کھیل کو کھیلا جاتا ہے. اچھا، دوسرا جو ہے یہ کھیل پیورلی جو ہے یہ سندھ میں کھیلا جاتا ہے. میرے خیال میں نے اس کو کہیں اور جگہ پہ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس کو کہتے ہیں سندھی میں کہتے ہیں ملاکھڑو یا اردو میں اس کو ملاکھڑا کہا جاتا ہے.
یہ ملاکرو کیا ہوتا ہے کہ دو جو ہے وہ جوان مرد پہلوان قسم کے لوگ یہ آپس میں ایک مخصوص طریقے سے ان کو شلوار کے پاس وہ اپنے آپ کو پکڑتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کے بعد ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو لوکل ریسلنگ ٹائپ کی کوئی ایک چیز ہے. جیسے ریسلنگ ہوتی ہے, اب ریسلنگ کے تو رولز آف دا بزنس یا گیم ڈفرینٹ ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے کو جو ہے وہ کمر سے پکڑنا ہوتا ہے اور پھر اس کو گرانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کی طاقت کا زور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو گرا سکتے ہیں یا نہیں گرا سکتے ہیں. جو گر گیا اس کی پوائنٹ لوز ہو گئی اور جس نے گرا دیا اس کو پوائنٹ مل گئی. تو یہ ایک پاکستانی ریسلنگ ٹائپ کا ایک گیم ہے جس کو سندھی زبان میں ملاکرو کہا جاتا ہے. بہت پاپولر ہے اور اس کی روایت جو ہے وہ 5000 سال پرانی تک کہیں نہ کہیں پہ ہسٹری میں کوٹ کی گئی ہے کہ اس دور میں موہنجو دڑو کے دور میں بھی یہ اس قسم کی گیم کوئی کھیلی جاتی تھی. تو یہ گیم اس زمانے سے ہمارے ٹریڈیشن کا ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور اس میں اب جدت یہ آ گئی ہے کہ جو بڑے بڑے زمیندار یا پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے یہ جو بندہ جو کھیل رہا ہے اس کو ملی کہتے ہیں. تو وہ ان بندوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں, ان کو پورا سال کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, ان کو ورزشیں کرواتے ہیں تاکہ پھر وہ دو زمینداروں کے بیچ کا مقابلہ بن جاتا ہے. یہ پھر دو ریسلرز کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے, دو زمینداروں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ میرا ملی جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, اس نے زیادہ اچھا کھیلا, تمہارے ملی کو ہرا دیا. تو بڑا انٹرسٹنگ گیم ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں. بہت سارے جو ہمارے آڈینس ہوں گے دیکھنے والے, اسپیشلی the people from the younger generation, they might know about all these games that are part of our culture and tradition. So I thought, to bring them up. لوک ورثہ یہ ایک نیا فیسٹیول شروع ہوا ہے. یہ کوئی 70s میں آئی بلیو, ویری ریسنٹلی, 40-50 سال پرانا اس کا ہے. اسلام آباد شہر میں منایا جاتا ہے. اس میں فیض احمد فیض صاحب جس زمانے میں جو ہے وہ ہیریٹیج اکیڈمی کو لیڈ کر رہے تھے, اس زمانے میں ایک صاحب اکسی مفتی صاحب تھے. انہوں نے فیض صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر اس کا ایک ویژن ترتیب دیا تھا. اب تو ایک لوک ورثہ میوزیم بڑا زبردست قسم کا اسلام نے بنا ہوا ہے جس میں سارے ہمارے صوبوں کے جو کلچر ہے ان کے ماڈلز اسٹالس رکھے ہوئے ہیں اور بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور میرے خیال میں ایک ماڈل جو اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ پن پوائنٹ کر دوں, یہ مثال کے طور پہ یہ جو ماڈل ہے یا یہ ماڈلز جو ہیں یہ ہمارے لوک ورثہ میوزیم میں بنائے گئے ماڈلز ہیں. تو اس قسم کے بے تحاشا اور ماڈلز بھی ہیں جو ہمارے مختلف کلچرز, ہماری جو ثقافت ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اب لوک ورثہ کا جو ہے وہ فیسٹیول ہر سال پابندی کے ساتھ منایا جاتا ہے. پچھلے 20 سالوں سے تو خاص طور پہ اس کے اندر ایک انٹرنیشنل فلیور بھی آ گیا ہے. یہ اکتوبر کے مہینے میں جنرلی یہ لوک ورثہ اس کو کہتے ہیں فوک فیسٹیول, لوک ورثہ اینول نیشنل فوک فیسٹیول کے نام سے اس کو کہتے ہیں, لوکل میلہ وہ منایا جاتا ہے جس میں چاروں صوبے پاکستان کے, گلگت بلتستان, جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں اس کی پویلینز بنتی ہیں. تو وہاں پر بڑے زبردست گیم شوز ہوتے ہیں, میوزک ہوتی ہے بہت اعلیٰ قسم کے. ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ گانا گاتے ہیں, بجاتے ہیں, ڈانس پرفارمنسز ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جتنا بھی کلچرل فلوٹس نکلتے ہیں وہ فلوٹس جو ہے وہ تھرو آؤٹ چل رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو کلچرل ہماری جو پہچان ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکیں. اب آؤٹ سائڈ آف پاکستان بھی اس کی بہت زیادہ اس کو مشہوری مل گئی ہے اور ایون فارن کنٹریز سے بھی لوگ پاکستان اسپیشلی آتے ہیں اس فیسٹیول کو انجوائے کرنے کے لیے. تو یہ جن دنوں میں یہ ہوتا ہے تو 10 دنوں کا یہ لوک ورثے کا میلہ ہوتا ہے, 10 دنوں کا. لیکن وہ 10 کے 10 دن لوگ جو ہے وہ انتہائی انجوائے کرتے ہیں اس میلے کو. اچھا, میرا خیال ہے کہ میں نے
हमारे जो कल्चरल फेस्टिवल्स या हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उसके हवाले से थोड़ी बहुत बात की. आई होप कि आई may have made some of you aware of some of the things which you might not have heard in the past. इसलिए कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसलिए हम बाहर रहते हैं. लेकिन मैं अब अपने जो एल्डर जनरेशन के लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी जो है वो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो पहचान है वो हमारा कल्चर है, हमारा रहन सहन, हमारी तहजीब, हम किस तरह से उठते हैं बैठते हैं, हम क्यों अपनी ज़मीन के ऊपर फ़ख्र करते हैं, क्यों हम अपने कल्चर के साथ एसोसिएट अपने आप को करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं. हम बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि हमारी जो यंगर जनरेशन्स हैं उन तक हम इस विरसे को पहुंचाएं. हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को अपने कल्चर के साथ इंटैक्ट रखें. अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं तो उनको पाकिस्तान की उन चीज़ों के बारे में बताएं. अगर हम पाकिस्तान में हमारा कम जाना होता है, यहाँ जहाँ कहीं भी हमें अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए थोड़ा बहुत भी कोई चांस मिलता है तो हमें अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर लेके चलना चाहिए. मैंने बड़ा आजकल सुना हुआ है, लोग जो है वो बड़ा फ़ख्रिया तौर पे कहते हैं यार बच्चे बड़े हो गए हैं, नहीं सुनते हैं, उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं. लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को इस किस्म के स्पेशली जो आपकी ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ज़रूर शामिल किया कीजिए. इसलिए कि ये अगर अगली नस्ल तक हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को नहीं पहुंचा सके तो एक या दो नस्ल के बाद लोग भूल जाएंगे कि हमारी क्या वैल्यूज़ थी, क्या फिर हम यहाँ के रंग में रंग जाएंगे. ये जो मिसाल के तौर पे पीसीसीए 14 अगस्त का प्रोग्राम करती है, हर साल पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, या मिसाल के तौर पे ईद के हमारे जो त्यौहार होते हैं मस्जिदों में हम जाते हैं ईद नमाज पढ़ने के लिए, या मिसाल ये स्टैम्प ईद में आज आपने देखा कि एक फ्लोट निकला था पाकिस्तान की तरफ से, या एयर ड्री में हमने पिछले चंद सालों में जो है वो इंडस वैली का कल्चरल फ्लोट निकाला था बड़ा, या हमने डाउनटाउन कैलगरी में जो है वो रैली निकाली थी कनाडा डे के ऊपर, फ्लोट निकाला. तो ये जो हमारी कल्चरल प्रेजेंस जो है इट इट हैज अ वैल्यू, इट हैज अ मीनिंग. तो हमें अपने बच्चों को एसोसिएट करके रखना चाहिए. हमें कभी भी जो है ना वो अपने सोच को ये नजर कम नहीं रखनी चाहिए कि नहीं ये तो पंजाब का प्रोग्राम है तो इसमें मैं सिंध का हूं तो मैं क्यों जाऊं, ये सिंध का प्रोग्राम है तो इसमें मैं क्यों जाऊं, ये तो पठानों का प्रोग्राम है इसमें पठान ही जाएंगे. ऐसा नहीं है. वी आर ऑल वन. जैसे मैं कहता हूं ना कि हम एक गुलदस्ते का एक बंच है जो पूरा पाकिस्तान है, तो उस गुलदस्ते में मुख्तलिफ खुशबू है, मुख्तलिफ रंग है. हमें हर खुशबू को सूंघना है, हर रंग से लुत्फानंदोज होना है. इसमें कोई आपका और मेरा नहीं है, हम सबका है. अगर पंजाब का कल्चर है तो मुझे इतना ही ज्यादा अजीज है जितना मुझे सिंध का कल्चर होना चाहिए, जितना मुझे केपीके का कल्चर होना चाहिए, जितना मुझे बलोच कल्चर महबूब होना चाहिए, या कश्मीर का कल्चर. मेरे लिए मेरी मिट्टी का कल्चर जहां से भी हो, जैसा भी हो, मुझे वो अजीज रखना है और मुझे ये चीज अपने बच्चों तक पहुंचानी है ताकि वो अपनी आइंदा नस्लों तक पहुंचा सके. तो मुझे मेरी आपसे ये खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने बच्चों को जरूर इस हवाले से रहनुमाई किया कीजिए. अच्छा, अब चंद एक चैलेंजेस के हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूं, इसलिए कि हमने अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी कर दी कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कुछ मैंने नसीहतें भी कर दी, पता नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं या नहीं है, वो तो अजहर भाई प्रोग्राम के बाद ही मुझे बताएंगे. लेकिन जो मेरे दिल में था वो मैंने कहना मुनासिब समझा. लेकिन मैं चाहता हूं कि चंद एक चैलेंजेस हैं जिनका भी मैं आपके साथ जिक्र करूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो है ना वो एक है नैरेटिव का, कि नेशनल नैरेटिव हमारा क्या है, और फिर हम उस नेशनल नैरेटिव को फॉलो करते हुए चलते हैं बगैर. जरूरी है कि हम अपना हमारा एक नेशनल नैरेटिव हो. अगर हमारा नेशनल नैरेटिव कहता है कि चाइना मेरा दोस्त है तो चाइना मेरा दोस्त है. अगर नेशनल नैरेटिव मुझे कहता है कि मुझे अपनी इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखना है तो मुझे अपनी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखना है. लेकिन इस नैरेटिव के अंदर जो मेरा कल्चर है, जो मेरी पहचान है, वो कहीं कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. हमें इस चीज के ऊपर जो है वो हमेशा फोकस रखना चाहिए. मुझे बाज़ औक़ात ऐसा फील होता है कि हम अपने नेशनल नैरेटिव की प्रमोशन में इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हैं
تو ہم اپنی جو سافٹنیس ہے، جو ہماری جو کلچرل ویلیوز جو ہماری ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا انڈرمائن کرنے لگ جاتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ. تو وہ چیز میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایز پاکستانیز آف کینیڈینس آف پاکستانی اوریجن، یا جس مٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے نیشنل نیریٹو کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کلچرل نیریٹو ہے، جو ہمارا ٹریڈیشنل ہیریٹیج ہے، اس کو بھی ہم اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھیں. ایک دوسری چیز جو پاکستان میں ہم بہت زیادہ پرابلمٹک دیکھتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ضرور ٹچ کروں. ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو نیچرل ریسورسز ہمیں اویلیبل ہونے چاہیے، یا جو ریسورسز پاکستان ایز اے فیڈرل یونٹ، پاکستان از اے فیڈریشن رائٹ، اس میں یہ مختلف ریجنس ہیں، ان سب ریجنس نے مل کے پاکستان بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. سندھ تھی 7,000 سال پہلے، پنجاب انڈیا میں بھی تھا، پاکستان کا پورا کلیکٹو ایک پنجاب تھا. کے پی کے کا ایک اپنا کلچر، اپنا ایک اس کی ایک ہسٹری ہے. اسی طرح سے بلوچستان کا کافی پورشن کسی زمانے میں ایران کا حصہ تھا. پھر یہ بلوچستان ابھی بھی جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہے اس کلچرل ہیریٹیج سے. تو یہ پاکستانی فیڈریشن جو ہے، یہ ہمارے مختلف کلچرز کا ایک گلدستہ بنا ہوا ہے. تو ہم اس میں جو ہمارے ریسورسز ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن میں ہمیں ایکوبیلیم رکھنا ہوگا بیسڈ آن دا پرنسپلس آف جسٹس. جو ہم ٹریٹیز کرتے ہیں، جو معاہدے کرتے ہیں، چاہے وہ پانی کے نسبت سے ہوں، چاہے وہ ہمارے فائنینسز کے حوالے سے ہوں، تو اس کے اندر جسٹس ہونی چاہیے. ابھی پچھلے کچھ سالوں سے یہ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد میں پالیٹکس میں بھی جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تھیم آف دس پروگرام از ناٹ پالیٹکس، اٹس مور اباؤٹ کلچر. لیکن یہ ہے کہ جو لیک آف ریسورسز ہیں، وہ احساس محرومی کو جنم دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں صوبے میں احساس محرومی ہے، پنجاب کی سرائکی بیلٹ میں احساس محرومی ہے، انٹیریئر سندھ میں احساس محرومی ہے، یا بلوچستان کے پورشنز میں. یہ احساس محرومی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. اس کو بڑھنے میں، اس کو اس لیول تک پہنچنے میں صدیاں لگتی ہیں، سالوں لگتے ہیں. اور محرومیوں کا ایک بہت بڑا احساس ہوتا ہے جو الٹیمیٹلی ہماری سرشت کا حصہ بن جاتا ہے. تو ہمیں اگر ہم ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ایکول کریں گے، انصاف کے ساتھ کریں گے، تو ہم بہت ساری احساس محرومیوں کا مداوع کر سکیں گے. تو اس کے اوپر ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے پیٹریوٹک نیشن، ہمیں ضرور اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ایک چیز اور جس کو ہم بڑا انڈرمائن کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز مائنارٹیز، کہ ہم اقلیتوں کو کیسے دیکھتے ہیں. پاکستان کے فلیگ میں اقلیتوں کے لیے ایک الگ پورشن، سفید رنگ کا جھنڈے میں جو سفید پورشن ہے، وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. اور قائد اعظم واز ویری کلیئر اباؤٹ دا ریپرزنٹیشن آف مائنارٹیز ان پاکستان. لیکن کیا ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم مائنارٹیز کے ساتھ وہ جسٹس کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم کہیں پہ زیادتی کر جاتے ہیں؟ چاہے وہ جابس میں ہو، چاہے ان کی اکنامک ویل بینگ میں ہو، چاہے ان کی رہن سہن میں ہو، چاہے ان کو اچھی پیار کی محبت کی نظر سے دیکھنا تک ہو. اگر ان چیزوں میں ہم کہیں نہ کہیں پہ لیکنگ کرتے ہیں، تو دس از اے چیلنج فار وی ایز اے کنٹری. اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ویز ٹو provide respect and dignity to all the people, regardless whether they are in majority or minority. They are equally citizens of Pakistan. کرسچن ہو، ہندو ہو، کسی اور قومیت کا ہو، لیکن ہمارے ہم مذہب نہ بھی ہو، پاکستان کا سٹیزن تو ہے. تو ہمیں ان کو وہ ایکول رسپیکٹ جو دینی ہوگی. یہ قائد اعظم کا بھی کی سوچ تھی، اور ہمیں اس سوچ کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا ہوگا. اور میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا آیا. میرے خیال میں یہ چیلنجز کا حصہ تھا جو میں نے پہلے کہا، کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی ہیریٹیج اور کلچر کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھانا ہوگا، تاکہ ہم اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو جنریشنز اوور جنریشنز آگے بڑھا سکیں. اور ہمارے پاکستان میں اس وقت جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے نا، وہ ہے کہ
टूरिज्म के हवाले से हमारे पास इस वक्त कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं है. आइसोलेटेडली, इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली तो हमने शायद प्रोग्राम्स बनाए हुए होंगे कि पंजाब के कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ अपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे, सिंध ने बनाए होंगे, लेकिन वफाक के लेवल के ऊपर कोई अच्छा जामे प्रोग्राम हो, हमारी टूरिज्म साइट्स आइडेंटिफाई हों, उनकी ऊपर विरसे के ऊपर काम किया जाए. आप देख रहे हैं हम ये बैंक जैस पर यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पता नहीं कितनी कितनी पुरानी बिल्डिंग्स को ये किस खूबसूरती के साथ उनको रेनोवेट करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, उनको म्यूजियम्स बनाते हैं, वो उनको एजुकेशनल बना देते हैं. ये डायनासोर का जो म्यूजियम है या इस किस्म की चीज़ है. हम एज अ नेशन हमें इस चीज़ को लेके चलना होगा बगैर इस सोच के कि ये इस सूबे में है, इस सूबे में नहीं है. जहाँ जहाँ पर हमारी टूरिज्म साइट्स हैं, उन साइट्स की को प्रॉपर तरीके से संभाल के रखना, उनकी ग्रूमिंग करना, उनको प्रोमोट करना, ये मेरे ख्याल में फेडरल लेवल के ऊपर होना चाहिए, जिसमें इस वक्त मुझे लगता है कि हम लोग कमज़ोर हैं. और दूसरी चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें जो भी काम करना होगा वो कलेक्टिव विजडम के साथ करना होगा, इसलिए कि अकेला बंदा कोई कुछ भी नहीं होता. अगर कोई कहे ना कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, एब्सोल्युटली रॉन्ग एटीट्यूड. कलेक्टिव विजडम जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जब तक आप और मैं आपस में बातें नहीं करेंगे, जब तक हम 5 लोग मिलके कोई सलाह मशवरा नहीं करेंगे, जब तक हम मिलके कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर होमलैंड, वी वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड. तो कलेक्टिव विजडम्स के साथ हमें इन चैलेंजेस जो भी हमें दरपेश हैं, चाहे वो जोग्राफी से मुतल्लिक हों या कल्चर के हवाले से हों या टूरिज्म के हवाले से हों या रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हों, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, और बहुत बेतहाशा और चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें उन चैलेंजेस को अपनी अना का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए कि मैं फलां से क्यों बात करूं, तो मैं ये कभी भी नहीं होता. हमें कलेक्टिव विजडम के साथ सबको मिल बैठ के इन चैलेंजेस को में अपने आप को शराकतदार समझना होगा कि हाँ, आई मे बी ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो मुझे मिल के पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनना होगा. जब हम इस एटीट्यूड के साथ मिल बैठेंगे तो देन वी विल बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ. और आखिर में बिफोर क्लोजिंग आई जस्ट वांट टू से दैट आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये हमारी हिस्ट्री के हवाले से हमें एक रिमाइंडर देती हैं कि हमारा माजी क्या था, हमारा मुस्तकबिल क्या है, और हम अपने फ्यूचर को आगे किस तरह से देख रहे हैं. और इस फ्यूचर को आगे शेप अप करना ये मेरी, आपकी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर हम मिल के इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे तो कहीं हमारा कल्चर गुम हो जाएगा और फिर कहेंगे कि किताबों में पढ़ा करते थे कि कभी किसी का कोई कल्चर भी था या कोई ट्रेडिशंस भी थी. तो खुदा करे कि वो वक्त ना आए. हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम सब मिल के अपने जो होमलैंड है, जो हमारी ज़बान है, जो हमारी ज़मीन है, उसके साथ वफादार रहें और उसके साथ मोहब्बत करें. उसकी मोहब्बत, उसकी रस्म व रिवाज, उसकी ट्रेडिशंस, उसका कल्चर न सिर्फ ये कि खुद प्रोमोट करें बल्कि अपनी आइंदा वाली जनरेशंस तक पहुंचाएं ताकि हम सुरखरू हो सकें. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू अजद भाई. अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं भी हाजिर हूँ उनके जवाब देने के लिए. और अजद भाई तो वैसे ही हरफन मौला है, वो तो हर सवाल का जवाब इनके पास तो होता ही होता है. तो ओवर टू यू अजद भाई. बहुत शुक्रिया मशहूद. आपने बहुत मेहनत से और बहुत खलूस से जिस तरीके से सारी पाकिस्तानी सकाफत और पाकिस्तानी तहजीब की कहानी सामने रखी, यकीनन जो इस वक्त लोग शामिल थे वो भी एंजॉय कर रहे थे और बड़ा इंफॉर्मेटिव था, और इसके बाद भी लोग देखेंगे. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया. जिस तरीके से आपने शुरुआत की कि मुल्क जो है, ये पेट्रियटिज्म जो है वो क्या है कि दो चीजें हैं, एक धरती है और लोग हैं. ये बहुत खूबसूरत बात थी कि मैं अपने सुनने वालों को यही कहूंगा कि देखें, इस बात को समझें कि जब हम मुल्क के दिफा की और इन चीज की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे होते हैं? उस धरती की और उसके लोगों के दिफा की बात कर रहे होते हैं. और जब लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? उन लोगों का रहन सहन होता है,
وہ رہن سہن کلچر بنتا ہے، اس میں پھر آرٹ آ جاتا ہے، اس میں پھر کھانا پینا آ جاتا ہے، اس میں تہذیب کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں روایات آ جاتی ہیں. تو یہ بہت خوبصورت بات تھی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی نشاندہی بڑی ضروری ہے کہ مشہود قاضی صاحب نے آپ کو ایک وہاں سے کہانی شروع کی کہ انڈس ویلی سیولائزیشن سے، اور ہماری جو پہلی تہذیب ہے اور وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تہذیب اور کلچر جو ہے وہ ارتقا پذیر رہتا ہے ہمیشہ. وہ ایک جگہ رک نہیں جاتا، اگر وہ رک جائے تو وہ جوہر بن جاتا ہے. ہم اس کو بہتا سندڑی بنائیں کہ وہ دریائے سندھ کی طرح بہہ رہا ہے اور تازہ پانی لے کے آ رہا ہے زمینوں کے لیے، لوگوں کے لیے، خوشحالی کے لیے. تو جو کلچر جو ہے وہ بھی اسی چیز کا نام ہے، اور جس کو پروگریسو کلچر اپروچ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ایک جگہ پہ رک نہیں جاتے، اقدار اپنی شکلیں اور اپنی صورتیں نئی نئی بناتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں دھرتی سے اور پرانی ٹریڈیشن سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. مثلاً یہ اس وقت میرے پاس تھی تو یہ مثلاً یہ سرائکی والے اس کلر کو استعمال کرتے ہیں اجرک کے لیے، اور یہ روایتی سندھی اجرک ہے، اور یہ بہت شکریہ مشہود بھائی، یہ انہی کی دی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک ہے. پھر آگے ہم جاتے ہیں تو اتنی ساری ہمارے پاس یہ جو ثقافت کی جس کو ہم استعارے کہیں گے، جو نشانیاں ہیں، اس میں ٹوپی، آپ کو ٹوپی سندھ کی ایک نظر آئے گی، بلوچوں کی اس سے تھوڑی سی مختلف نظر آئے گی، پٹھانوں کی ایک تھوڑی سی مختلف نظر آئے گی، اوپر ہنزا والوں کی، اور سب کی ٹوپیاں ہیں اور ان میں آپ کو نظر آتی ہیں. سندھ کی ٹوپی میں آپ کو ایک چیز جو نظر آتی ہے، اس میں آپ کو یہ محراب بھی نظر آتا ہے کہ آپ جب سجدہ کریں تو اس کے لیے بھی آسانی ہو. سندھی صوفی کلچر جو ہے اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا. اور پھر خواتین کی بات ہو تو یہ چنری، اس کو چنی کہیں کہتے ہیں، کہیں چنری کہتے ہیں. کس طریقے سے ڈائی کی جاتا ہے، ابھی بھی ہاتھ سے ڈائی کیا جاتا ہے، اس میں بہت سارے ڈیزائن بنتے ہیں، بہت سارے کلر ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی کلچر کا حصہ ہیں. پھر آپ پاکستانی کلچر میں ایک اور چیز بڑی خوبصورت دیکھیں کہ مشہود بھائی نے فوک لور کی بات کی اور لوک داستانوں کی بات کی. اب آپ سسی پنو سرائکی میں اس کے دوڑے سنیں گے تو آپ کو کہیں لگے گا کہ سسی جو تھی وہ سرائکی تھی اور پنو بھی سرائکی تھا. اچھا، آپ سندھی میں سنیں گے تو لگے گا کہ وہ سندھی تھا، آپ پنجابی میں سنیں گے تو وہ لگے گا پنجابی تھے وہ. اور کس طریقے سے ایک مکس ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس اچھی چیز کو اور اس کو اون کرتا ہے پاکستان میں اور آگے پھیلاتا ہے. تو اس طرح مل جل کے رہنا چاہیے. جو چیلنجز میں مشہود صاحب نے بات کی اس پہ بھی غور کریں کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ کیوں اس طرح ہمارے ہاں ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم مل رہا ہے. سب ایسے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح کے سوچتے ہیں ان کو ہمیں انکریج نہیں کرنا، ڈسکریج کرنا ہے، ان کو راہ راست پہ لانا ہے. ہم سارے بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں اور اس دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے. اور پھر ایک کشمیر کے زلزلے کی بات کی تو یہ ٹریڈیشن کی نئی بات ہے کہ کراچی سے لوگ چلتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں. دل کو لگتی ہے. وہ کہتے ہیں جس تن لاگے وہ تن جانے اور نہ جانے کوئی. تو اب اسی طرح کیونکہ ہم ایک جسم ہیں تو وہ آیا. لوک ورثہ پہ آ کے فیسٹیولز پہ انہوں نے اختتام کیا، اس پہ غور کریں. اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو پاکستان سارے کا کلچر دکھانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پورے پاکستان کے دورے کا، تو اسلام آباد میں شکر پڑیاں میں 0 پوائنٹ کے قریب لوک ورثہ میوزیم ہے، وہاں آپ لے جائیں. اگر میلہ ہے ان دنوں آپ اکتوبر میں جاتے ہیں تو اس کو بالکل مس نہ کریں. لیکن اگر آپ میلے میں نہیں بھی جا سکے تو جو میوزیم ہے بہت بڑا میوزیم ہے، اور اس میں آپ کو جو ویکس میوزیم کی طرح کے ماڈلز بھی بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جس میں آپ کو پورا دن آپ اس میوزیم کے لیے وقف کریں اور وہاں سارے پاکستان کا آپ کو کلچر ملے گا. اور میلے کے علاوہ بھی اکثر وہاں فوک جو اسٹریٹ سنگرز ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو جب بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی سنگر جو کہ مشہور آپ کے پاپ سنگر نہیں، لیکن جو عام لوگوں کے سنگر ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوتے ہیں.
تو مشہور صاحب بہت شکریہ, اور اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے اور بہت, لیکن آپ پہلے آپ نے اتنا خوبصورت طریقے سے اتنا لمبا ٹائم لیا, لیکن میں آپ کا اور ٹائم نہیں لینا چاہوں گا, آپ اس کو کنکلوڈ کریں. تھینک یو ویری مچ اسجد بھائی, اینڈ تھینک یو ویری مچ آل دا لسنرس ویورس, جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے اس پروگرام کو, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چھوٹی سی کوشش تھی ہماری, ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ, کہ پی سی سی البرٹا ہیز ٹیک گریٹ انیشیٹو. I must appreciate Asjad bhai, thank you for being the kind host today. اور پی سی سی اے کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, جویریہ اینڈ ہر ٹیم, مسٹ کانگریچولیٹ یو آل کہ آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. اٹس نیڈ آف ٹائم. ہماری ینگر جنریشن کو ہمارے کلچر, ہمارے ٹریڈیشنس, ہماری فیسٹیوٹیز, ہمارے جس طرح سے ارشد بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اور پروگرامس ہونے ہیں. میں نے دیکھا کہ اردو لینگویج سکھانے کی بھی کلاسز ہوئی ہیں ایز پارٹ آف دس اوور آل پروگرام. تو بڑا اچھا پروگرام ہے. I will encourage every one of you to please do continue attending these sessions. It will provide you a lot of learning about who we are, اور آپ pride feel کریں گے کہ we are people from a civilization کہ جس کی ایک بہت rich history ہے, جس کا بہت rich culture ہے, اور جس کو پوری دنیا ہر جگہ پہ مانتی ہے. تو with these concluding words I would say goodbye and thank you very much. اگر کبھی بھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ we will be talking again. تھینک یو ویری مچ. اور اپنے ویورز کے لیے میں بتا دوں کہ اگلا سیشن نمبر 7 جو ہے وہ پاکستانی آرٹ اور میوزک پہ ہوگا نیکسٹ فرائیڈے 6 PM کیلگری ٹائم. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے گا, آپ لوگوں کو لنک مل جائیں گے فیس بک کا بھی, یوٹیوب کا بھی. اور اگلے جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس میں جو ہمارے پریزنٹر ہیں جمال راجہ ہیں, وہ کینیڈا میں پاکستانی ٹریڈیشن کے میوزک میں ایک بہت خوبصورت نام ہے, خوبصورت انسان اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں. اور وہ پریزنٹیشن آپ کو دیں گے پاکستانی میوزک اور آرٹ پہ. اور بہت جمال بھائی شکریہ. نے کچھ گانے گائے تو بڑا مزہ آئے گا. جی جی جی, اب یہ آپ اس وقت سنیے گا اور ان کو وہاں گزارش کیجیے گا, تو امید ہے کچھ نہ کچھ وہ گنگنائیں گے بھی ضرور. تو جہاں ہم آج کی براڈ کاسٹ اپنی اختتام کرتے ہیں, اور ہمیں اپنی رائے کا رائے سے ضرور نوازیں تاکہ ہم اس کو کس طریقے سے مزید بہتر کر سکتے ہیں. وہ ایک اہم بات ہے, یہ پہلے دفعہ ہم نے کی ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.